बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आज मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। फ्राइडे को हमने आपको बहुत मिस किया था, मैंने और हरमीत ने, और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ने भी। कभी कभी छुट्टी कर लेनी चाहिए ना, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं ना होती, फिर आपको रात को मतलब आना था, एक शो करना था, तो मैंने शो आपके लिए ऑफ डे तो नहीं था, लेकिन हमने आपको शो में बहुत ज्यादा मिस किया। चलो थैंक यू, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आइंदा मिस ना करूं, छुट्टी ना करूं, शो मिस ना और करूं। कोई मिस करे या ना करे, मैं पर्सनली बहुत मिस करती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है, एक मेरा सपोर्ट सिस्टम रहता है जब सर मेरे साथ मौजूद होते हैं। चलो जी, हम करते हैं, मिस कर रहे हैं हम इस वक्त हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत के क्या हाल है देखते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी वजह से हमारे शो की रौनक होती है, और यकीनन हम तो मिस करते ही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मैसेज हमें मौसूल होते हैं आपके बारे में कि सर क्यों नहीं आया, सर की तबीयत कैसी है। तो बहरहाल हमारी आपसे गुजारिश होगी कि कोई और शो अगर आप मिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये शो मिस ना कीजिए। रोमा ने जिस तरह गिला किया कि भाई फिर बिल्कुल ठीक बात की, मैं भी यही कहती हूँ कोई और शो मिस कर दें, बट हमारे साथ वाला शो आपने मिस नहीं किया। चलो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि वो भी मिस ना करूँ, ये भी मिस ना करूँ। शाम का शो करना होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, लोगों को बता भी देते हैं जिन्होंने नहीं देखा। इनसाइट करता हूँ मैं फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो उसके लिए मसरूफियत हो जाती है बाज़ औक़ात। तो बालक चलते हैं। सेल्फिश के हमारा मॉर्निंग शो ना डिस्टर्ब हो, और भले कोई भी शो आप मिस करें, दैट्स ऑल फाइन। जी, अब हम चलते हैं आज के रनडाउन की तरफ। यस, सबसे पहले टॉप स्टोरीज डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी होगी, हॉकी की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट स्टोरी सडली हमारे पास होगी कि पाकिस्तान के 83 साला मुअम्मर तरीन वकील है जो आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे मेहमान बनेंगे। हमारी फर्स्ट आवर की स्टोरीज हैं, अगली जो स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ 11 बजे शेयर करूंगी। डेली डोज के साथ आगाज करते हैं, और जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ रऊफ साहब आ रही है कि सऊदी अरब की तामीर करदा 2 हसीन मसाजिद तोहफे में पाकिस्तानियों के सुपुर्द की जाएंगी। अब इन पर काम जारी है। मानसहरा और मुजफ्फराबाद में 2 मसाजिद जो है वो तामीर की जा रही हैं सऊदी हुकूमत के फंड से, उनकी काविशों से। एक का नाम जो है वो मरहूम शाह अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब किया गया है, और जो दूसरी है वो जामे मस्जिद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज है, और इसकी तामीर से रेलेवेंट जितना भी है बहुत जल्द काम का आगाज तो हो गया है, बट अवाम के लिए इसको खोल भी दिया जाएगा। ये दोनों मसाजिद जो है सऊदी अरब की इआनत से की गई है तामीर, और हम पहले जानते हैं कि इस्लामाबाद की शाह फैसल मॉस्क बहुत बड़ी मॉस्क है जो शाह फैसल थे, बादशाह थे, उन्होंने बनवाई थी। वो अभी भी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। एक पूरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तर्ज पे चलता है वहाँ पे, सेंटर, किताबों की दुकानें हैं, और बहुत खुली जो मस्जिद है उसी की तर्ज पे ये 2 और मसाजिद बनाई गई हैं। और एक जैसे रोमा ने बताया शाह अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब है, जी। और दूसरी शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब है जो मुजफ्फराबाद वाली है। पहली में 10,000 तमाशाइयों के बैठने की जगह, 10,000 नमाजियों के बैठने की जगह, और दूसरी में 6,000 नमाजियों के बैठने की जगह। तो मुझे उम्मीद है बड़े सेंटर बनेंगे ये भी, और शानदार सेंटर बनेंगे। इसमें ना सिर्फ ये कि मस्जिद होगी बल्कि पूरे इस्लामिक सेंटर होंगे, और इस्लामिक सेंटर जब बनते हैं तो उसमें कल्चर, जो इस्लामिक कल्चर है उसके लिए तरवीज के लिए काम किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर हरमीत कोई कमेंट ऐड करना चाहे तो जबरदस्त, वरना फिर हम अपनी अगली स्टोरी। बिल्कुल, रऊफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इसमें अगर हम देखें, हम फैसल मॉस्क की बात करें तो फैसल मस्जिद एक खूबसूरती है, और जिस खूबसूरत तरीके से उसकी तामीर हुई है, फिर वहाँ पे जिस तरह स्टडी इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक वहाँ पे ब्रांच भी है, फिर वहाँ पे हॉस्टल्स जिस तरह, उसके साथ साथ लोग जब आते हैं तो इस्लामाबाद उन्हीं खासकर फैसल मॉस्क का वो ज़रूर रुख करते हैं। तो इसी के तर्ज पर अगर ये जो मसाजिद बन रही हैं तो मैं समझता हूँ कि एक तो सयाहों का रुख भी उस तरफ हो जाएगा, और साथ साथ जो है जो कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, उसको अगर प्रमोट करना है तो आसान सा तरीका ये भी होगा, क्योंकि जब आपके सयाह वहाँ पे आएंगे, फिर जब वहाँ पे इतनी बड़ी मसाजिद होंगी तो अट्रैक्शन के साथ साथ आप वहाँ पे कल्चर के हवाले से चीज़ें को प्रमोट करना बड़ी आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा तोहफा है, एक निहायत ही ऐसा तोहफा है जिसकी कोई, हम इसको एक अनमोल तोहफा ही कह सकते हैं। बिल्कुल अनमोल तोहफा है, और ये जो अनमोल तोहफा है मानसहरा और मुजफ्फराबाद की जीनत बनेगा।
اگلی سٹوری ہمارے پاس رؤف صاحب یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں مغرب میں بہت پایا جاتا ہے، ہمسایہ ملک بھارت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ایک بھارتی انتہا پسند جرنلسٹ ہے سدھیر چودھری، دبئی میں ایک پروگرام میں ان کو انوائٹ کیا گیا جس پر جو یو اے ای کی شہزادی تھی وہ خاصی برہم دکھائی دی گئی. ان کو بھائی کیوں بلایا گیا اور یہ کچھ غلط قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، obviously اس کا نام میں شو میں نہیں لینا چاہوں گی. اور اس کے علاوہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ ڈسکریمنیشن شو کرتے ہیں، بہت زیادہ منافرت پھیلاتے ہیں. خاصی برہم دکھائی دی. یہ جو اس وقت آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سعودی شہزادی ہیں جنہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کو اس ایونٹ پر نہیں آنا چاہیے تھا. صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا ہے. اور انہوں نے جیسے کہا کہ گند کھانے والا ایک آدمی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، غلط باتیں پھیلاتا ہے. سدھیر چودھری جیسے ان کا نام ہے، اور ہم لوگوں نے بھی ان کے شوز دیکھے ہیں، واقعی نفرت سے بھرپور ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مواد جو ہیں یہ پیش کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں. تو اس کے اوپر اگر وہ برہم ہوئی ہیں تو بالکل صحیح برہم ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں اس طرح کے اقدامات اور یہ بی جے پی کے پیڈ اینکر ہے جس میں ارناب گوسوامی، سدھیر چودھری اور دیگر ایسے لوگ جن سے دن رات جو ہے یا تو پاکستان مخالف یا تو اسلام مخالف یا ایسے مواد جو ہے. آپ کو یاد ہوگا جب این آر سی کے حوالے سے مسئلہ تھا تب بھی انہوں نے ایسی سٹوریاں اس میں شائع کی تھی. پھر کرونا کے حوالے سے انہوں نے سیدھا کرونا جو ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا. تو ہم نے وہاں پہ ایسے جرنلسٹ بھی دیکھے جن کو جو مودی کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو ان کو چینل سے باقاعدہ ان پر بین لگا دی گئی اور انہوں نے بھرپور جو ہے ان کے خلاف ٹویٹ کی، ان کے خلاف ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی. بٹ بہرحال بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ اگر آپ کسی اتنی نفرت آپ نہ پالے، ایک صحافی کا کام ہوتا ہے سوال اٹھانا، سوال جو ہے ایک مسائل پر بات کرنا، نہ کہ کسی ایک خاص طبقے کو جو ہے ٹارگٹ کرنا، پھر اسی پہ الزامات لگانا، اور وہ الزامات اس قسم کے سنجیدہ ہوں کہ آپ اس کی کوئی جو ہے گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹی نہ ہو اور آپ اس پر الزامات لگاتے جائیں اور نفرتیں بڑھاتے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا علاج یہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر میں حرمیت کی بات سے سیکنڈ کروں گی، بالکل جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان بائسڈ رہے، نیوٹرل رہے اور حقائق پر مبنی سٹوریز اور مسائل کو اجاگر کرے، وہ بھلے کسی بھی ملک کا جرنلسٹ ہو. اگر اللہ نہ کرے بٹ پاکستان سے بھی اگر کوئی ایسی حرکت ہو یا کسی اور ملک سے بھی ہو تو ہم اس کو بھی کنڈیم ہی کریں گے. چلیں یہ تو ہے خیر بھارت کی بات ہی. سر آپ کوئی کامنٹ؟ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سدھو پاجی کی تعریف کرنی چاہیے. سدھو پاجی آئے ہوئے تھے ننکانہ صاحب یہ بابا گرو نانک کی کرتارپور صاحب جو جنم دن کی تقریبات میں انہوں نے جو کہا کہ عمران تو بڑے بھائی کی طرح بڑا پرا ہے، تو اس کے اوپر بی جے پی کے رہنما چیخ پڑے اور پورے ہندوستان میں واویلا مچا ہے سدھو پائی کی اس بات کے اوپر. تو سدھو پائی جی کی تعریف کرنی چاہیے حرمیت، بہت زیادہ بہت دبنگ انداز میں. سدھو پاجی کی جھپی جب انہوں نے جھپی دی تھی باجو عذاب کو تب بھی بڑی چیخیں نکلی تھی بھارتیوں کی، اور اب جب وہ دوبارہ آئے جس طرح انہوں نے وڈے پرا کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی میں وہاں پہ گیا ہوں اور وہاں پہ جب میں پبلک کے لیے کور کرنے کے لیے پہلی بار گیا تھا تو میں نے وہ مناظر دیکھے تھے اور لوگوں کے جذبات دیکھے تھے جو پاکستان حتیٰ کہ میں وہ چیزیں کیمرے میں ہم نے قید بھی کر لی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے زندہ باد نعرے تو لگ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی زندہ باد کے نعرے بھی وہاں پہ بلند ہو رہے ہیں. وہاں کے جو بھارتی سکھ ہیں وہ یہ نعرے لگا رہے تھے. تو وہ ساری چیز وہ جو مناظر ہم نے دیکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال تکلیف تو ہوگی کیونکہ بی جے پی نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ کوریڈور دوبارہ کھولے، لیکن ان کو مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا کیونکہ پنجاب میں جس طرح سچویشن ہے، پھر کسانوں کی ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے. سکھ کسانوں نے جس طرح ایک سال تک انہوں نے نہ سردیاں دیکھی نہ گرمیاں دیکھی اور وہ ڈٹے رہے، اور ان کا جو اتحاد تھا ان پر راشٹریہ سیوک سنگھ کے غنڈوں نے، آر ایس ایس کے غنڈوں نے بھیس بدل کر پولیس کی یونیفارم میں جا کے کہیں نہ کہیں ان پر ایسے کیسز بنائے، ان پر تشدد کیا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مودی جو ٹاٹا اور امبانی کو خوش کرنے جا رہے تھے آج اس کو سبکی کا سامنا، اور آج وہ جو ہے ان کو اس کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل چکا ہے اور کسانوں کی ایک جیت ہوئی. تو یہ دو بڑی خوشخبریاں سکھ برادری کے لیے، ایک طرف کسانوں کی جیت، دوسری بات جو ہے کوریڈور دوبارہ کھولنا پڑا. تو اس وقت جو مختلف ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں رؤوف صاحب، تو وہاں پہ بہت بڑے مسائل ہیں مودی سرکار کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کافی تفصیلاً، آپ نے بیان بھی کر دیا کچھ مسائل کو. ہم اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. اور حرمیت کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک منفرد لائبریری پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہو
جہاں پر کوئی بھی انڈیویجول یا جہاں کی میں بات کر رہی ہوں وہاں کے بچے پلاسٹک کی چیزیں لاتے ہیں اور پلاسٹک کی چیزوں کے بدلے میں ان کو کتابیں دی جاتی ہیں. اس سے دو طرح کے فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو پلاسٹک کی جو چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں بیکاز اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک ریسائیکل ہو جائے اور دوبارہ سے ری یوز ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو جب کتابیں ملتی ہیں سو obviously ان میں ریڈنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اجاگر ہوتا ہے. سو یہ جب اسٹوری شیئر کر رہی ہوں یہ انڈونیشیا کی ہے, ڈفرینٹ ہے بٹ مزے کی چیز ہے. روف صاحب جی, انڈونیشیا کا جزیرہ ہے جاوا, مشہور جزیرہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ انڈونیشیا پورے کا پورا جزائر کے اوپر ہے, پورا ملک جو ہے, تو وہاں کی بہت ہی شاندار سٹوری ہے. میں تو اس کو شاندار اس لیے کہوں گا کہ دیکھو دو طریقے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, دو طریقوں کے اوپر. ایک تو ریسائیکل کرنے کے لیے کوڑا بچے اکٹھا کر رہے ہیں, پلاسٹک کی چیزیں جو زمین کے اندر جا کے زمین کے اندر جذب نہیں ہوتی بلکہ زمین میں اور کیمیائی مادے پھیلاتی ہیں, ان کو اکٹھا کر رہے ہیں, ان کو ریسائیکل کرنے کے لیے اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں, اور دوسرا کتابوں کا شوق پیدا کر رہے ہیں بچوں کے اندر. یہ بہت ہی خوش آئند ہے. میں تو کہتا ہوں اس میں ریپلیکیٹ ہمارے ملک میں بھی کرنا چاہیے. میں بات کروں تو روز صاحب جاوا کی اگر ہم بات کریں تو جاوا کے لوگوں کے ساتھ میرا ایک اچھا وقت گزرا ہے, اور پھر جاوا کی جو بھاشا ہے وہ انڈونیشیا کی لینگویج سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی میں بول سکتا ہوں. بٹ بہرحال یہ جو کام ہے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح وہ لوگ جتنی محنتی ہیں پھر وہ مختلف ممالک میں جب کام کرنے آتے ہیں تو دل سے کام کرتے ہیں. ان کی خواتین ان سے زیادہ مرد حضرات سے زیادہ ایکٹیو جو ہے ان کی وہاں کی خواتین ہیں. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ آپ کو جو ہے کچرے کے بدلے آپ کو کتابیں مل رہی ہیں, اور کتاب روما نے درست فرمایا کہ جو رجحان ہے پڑھنے کا وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش یہاں پہ بھی یہ چیزیں دوبارہ کہیں ہو ہمارے ہاں. میں نے تو یہاں نہیں دیکھی لیکن باہر کی بات آپ نے کی, روما تو بہت اچھا اقدام ہے ویسے. لیکن ہم نے یہ کم از کم دیکھا ہے کہ کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر بچے پلاسٹک اور ٹکڑے اور لفافے اور وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, تو اور وہ بچے اسکول نہیں جاتے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہم نے جیسے بتایا پہلے بار بار کہہ چکے ہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا کیا جا سکتا ہے, لگن پیدا کی جا سکتی ہے. بہت اچھا اقدام اگر ہو, اسی طرح کی کوئی این جی او حکومتی سطح کے اوپر سرپرستی میں کوئی آگے آئے, اسی طرح سے ان بچوں کو ہاف ڈے اسکول ہی چاہے کر دے, ہاف ڈے اسکول ان کو شروع کروائے, ان کو پلاسٹک کے بدلے اس طرح کی چیزوں کے بدلے. اچھا روف صاحب, جس طرح آپ نے یہاں پر ذکر کیا نا کہ ہمارے یہاں پر بھی کچھ بچے ہیں جو کوڑا کرکٹ سے پلاسٹک جمع کرتے ہیں, وہ ایک بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے بچوں کی, اور وہ بچے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور جو غریب فیملی سے بیکورڈ ایریا سے جن کا تعلق ہوتا ہے, جو کچھ مناسب یا اچھی فیملیز, وہ تو کبھی بھی میرے خیال میں کوئی اس کی اگزامپل ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایسے کام کرے. لیکن میرے خیال میں اگر اس حوالے سے اویئرنیس ہو, اور یہ نہیں کہ آپ کوڑا جو ہے وہ کسی پلاسٹک جو ہے وہ کسی کوڑے والی جگہ سے ہی اکٹھا کریں جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے, کیونکہ اکثر آپ کو سڑکوں کے کنارے اور ادھر ادھر شاپس کے باہر کچھ بوٹلز اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, وہ آپ اکٹھا کریں. اس کے آلٹرنیٹو, اس کے ریوارڈ میں اگر آپ بچوں کو کچھ نہ کچھ دیں تو اس سے بچے سیکھیں گے کیا. ایک تو پلاسٹک ریسائیکل ہوگا, دوسرا کلینڈلنس بہت زیادہ ہوگی, یہ بھی پتہ لگے گا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو جدھر وہ رہتے ہیں ان چیزوں کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے, اور ریوارڈ میں جب کچھ ملے گا تو کوئی ایسی ریوارڈ میں چیز ہو. ویسے روما میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں کہ جو کتابوں کی بات کی جاتی ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو بھوک اتنی زیادہ, اتنی غربت, اتنی مفلسی ہے کہ آپ میں بچوں کو صبح صبح آ کے دیکھتا ہوں مختلف علاقوں میں, خاص کر ہم کراچی جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے, پھر یہاں پہ راولپنڈی میں بھی بہت زیادہ غربت ہے. بچے جو ہے صبح صبح اٹھے ہوتے ہیں تو وہ جا کے 2 پیسے جب ان کو ملتے ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے پیٹ ہی بھرنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز اسلام آباد کے کچھ اسٹوڈنٹس کی جانب سے دیکھی جس میں میں خصوصی ایک پیکج بناؤں گا, میرے ارادہ 1-2 دن میں. تو وہاں پہ جو یہ بچے یہ کچرا اٹھاتے ہیں یا جن کے پاس پیسے اسکول جانے کے, تو اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا اور ایک پارک میں بیٹھ کے کتابیں پرووائڈ کرتے ہیں ان بچوں کو اور پڑھاتے ہیں. شام کے وقت یہ پڑھائی کا جو ہے ایک پارک میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ہمیں سب کو یہ اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے, جتنے بھی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جتنے بھی یونیورسٹی کے طلباء ہیں, کیونکہ ان بچوں کو سہارا دینا ہے. اگر مستقبل ان کا سنوارنا ہے تو ہم سب نے ان کا ساتھ دینا ہوگا, نہ کہ صرف حکومت. بالکل ٹھیک آپ نے بات کی, لیکن یہاں پر اچھی بات کے علاوہ میں ایک اور یہ بات کہہ رہی ہوں, جس طرح سے بہت سے بچے ہمارے یہاں پر ایسے ہیں جو بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. سو ان بچوں کو بکس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ایسا ریوارڈ دے جو ان کے لیے اچھا ثابت ہو. وہ کھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ چند پیسوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. ریوارڈ ہی دینا نا تو کسی ایسی صورت میں دیں جو ان کے لیے یوٹیلائز بھی وہ بہتر طریقے سے کر سکے. سو دیر آر مینی ویز جن کو ہم اپنا سکتے ہیں. کانسیپٹ ہم نے لینا ہے, کانسیپٹ اور آئیڈیا بہت اچھا ہے. اینی ویز ہم اپنی
اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اور ہرمیت کبھی ایسا ہوا کہ بچپن میں شادی پہ نوٹ نچھاور ہوئے ہوں اور آپ نے پیسے لوٹے ہوں؟ میرے خیال میں یہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سب نے ایسی حرکت کی ہوتی ہے. ہم تو ویسے ہمیں تو انتظار ہوتا تھا کہ جب شادی ہوگی اور ہم بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر جائیں گے, اور وہاں پہ جس طرح, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بچپن ہوتا ہے, خوبصورت دور ہوتا ہے, تو پھر آپ کو یہ خواہش ہوتی کہ بھئی اب میرے 2 جیب نہ ہو بلکہ 3-4 اور بھی اس میں ہو تو بڑے مزے کی, کیونکہ پیسے تو بڑی آسانی سے آ جاتے تھے. راؤ صاحب سے ذرا ان کا ایکسپیرینس سر آپ نے آنیسٹلی بتانا ہے, بچپن میں کبھی ایسے ہوا؟ پیسے تو نہیں لوٹے, لیکن یہ ضرور کیا ہوا ہے کہ ہم دوستوں کی ایک پلٹون تھی کہنا چاہیے, تو ہم بڑے تیار ہو کے شادیوں میں کھانے جایا کرتے تھے, اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ کس کے ساتھ ہو تو ہم کہتے تھے امی ہماری اندر ہے. تو اس طریقے سے کھانے بہت کھائے ہوئے, جیسے وہ کہہ رہا نا ہرمیت, اور پھر پکڑے بھی گئے ایک دفعہ, انہوں نے کہا بلاؤ نا امی کو, پھر ہم بھاگے وہاں سے. اچھا, یہ والی حرکت لائک بچپن میں مجھے ایک یاد پڑتا ہے کہ ایک شادی پر ایسے ہی لائک بڑے کلوز ریلیٹیو کی شادی تھی, اس پر پیسے پھینکے جا رہے تھے, وہ جو بھنگڑے شنگڑے ڈل رہے ہوتے ہیں. سو یہ حرکت میں نے بھی کی ہوئی ہے کہ وہ 10-20 کا یا 5 کا نوٹ اس ٹائم ہوتا تھا, وہ پاؤں کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیا کہ یہ نیچے سے کوئی نکال نہ سکے. بٹ اینی ویز یہ تو ہم نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے. امریکہ میں ڈالرز کی بارش ہوئی, اور یہ بارش کس طرح سے ہوئی کہ وہاں سے روڈ سے ہائی وے سے ایک وین گزر رہی تھی جس کا دروازہ کھل چکا تھا, جس کے اندر لائک کافی ہیوج اماؤنٹ تھی, اور پھر ڈالرز کی بارش ہوئی, اور یہاں پر جتنے بھی آپ امریکنز اور سٹیزنز یا جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ ڈالرز جو تھے وہ جمع کرنا شروع کر دیے. بٹ این موقع پر یہاں پر پولیس پہنچی اور صورتحال کو قابو کر لیا گیا. بٹ صورتحال کے قابو ہونے سے پہلے کافی لوگ جو تھے وہ نوٹ لوٹ چکے تھے. اچھا, میں نے جو پڑھا اور دیکھا وہ یہ ہے کہ اب پولیس وہاں پہ جو لوگ نوٹ لے کے چلے گئے ہیں وہ ان کو درخواست کر رہی ہے کہ پیارے شہریوں براہ کرم نوٹ واپس کر دو, اور واپس کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے دیکھو بات یہ ہے کہ چاہے مہذب ملک امریکہ جیسا بھی ہو, جب مفت کے نوٹ مل رہے ہوں گے چھوڑے گا کوئی نہیں, تو بہت کم لوگ ہوں گے جو چھوڑیں گے. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے چھوڑے ہوں گے. لوگوں نے کاروں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا بھی ہے ویژول میں, کاروں کے اوپر بھی لوگ کاریں روک کے سائڈ کے اوپر. اسے دیکھ کے مجھے اسلام آباد ایک واقعہ یاد آ گیا سر. 5-6 مہینے پہلے ایسے ہوا تھا یہ شارع کشمیر پر, اور وہاں پہ اس طرح پیسے جو ہے گاڑی سے وہ چیک کی صورت میں گر گئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ بڑی لائن, اور ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی. تو بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ پیسے ایسے مفت میں ملے تو کون چھوڑنے کو تیار ہے. اور ہم آن لائٹر نوٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سماجت کرنی پڑے گی. ہاں, بٹ میں اپنے ویور سے یہ آن لائٹر نوٹ کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا موقع ہے سو ایڈونچر کر لینا چاہیے, پیسے اٹھانا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ سنا دوں کہ ہمارے فقیروں سے مجھے یاد آ رہا ہے ڈالروں کی بارش سے, کہ فقیروں سے یاد آ رہا ہے کہ فقیر بھی ہمارے بڑے سمجھدار ہو گئے ہوئے. میں ایک دفعہ باہر کے ملک سے آ رہا تھا, کراچی ایئرپورٹ میں اترا, تو جب میں باہر نکلا نا تو وہاں پہ فقیر مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی $1 ہی دے جا. وہ مانگ بھی ڈالروں میں رہے تھے, ڈالر دے جا. ہمارے جو یہاں کے بیگرز ہیں نا وہ بھی کافی زیادہ اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں. بٹ اینی ویز لاسٹ سٹوری ڈیلی ڈوز کی, اور ہرمیت سے پوچھتے ہیں. ہرمیت, اگر آپ سے کبھی کوئی کہے کہ یہ جو آپ نے آپ کی مونچھیں ہیں اس کے تھوڑے سے بال دے دیں, ہم نے ایک لباس بنانا ہے اس سے, تو آپ اس چیز پر بلیو کریں گے کہ مونچھوں سے لباس بن سکتا ہے؟ مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں, لیکن ویسے وہ کیا کہتے ہیں, میری مونچھیں بڑی کم ہیں, بڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر بڑی بڑی ہوں, نتولال جیسی مونچھیں ہوں تو پھر شاید ڈونیٹ ہی کر دیں کہ بھیا لے لیں. تو آسٹریلیا کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے جہاں پر مردانہ ملبوسات بنانے والی کمپنی ہے جس نے مردانہ مونچھوں کو لے کر اسے کوٹ تیار کیا ہے. اور بس یہ ابھی آپ کوٹ دیکھ رہے ہیں. I don't know کہ انہوں نے بنایا کس طرح سے ہے, but this was something very different کہ مونچھوں کے جو بال ہیں اس سے کوٹ تیار کیا گیا, اور بہت سے لوگوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ بھی کیا, لائک اپنی جو مونچھیں تھیں اس کے بال ڈونیٹ کر کے. یہ ایک فنی سی سٹوری کے طور پہ فنی نہیں ہے بالکل, یعنی اس کو کاروبار کو تو نہیں بنایا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ جدت پیدا کرنے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں منفرد ہونے کے لیے. تو چلو منفرد ہونے کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا کہ مونچھوں کے بالوں سے کوٹ ہی بنا دیا, سوٹ بنا دیا. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی منفرد کام کیا ہے تم نے. اس میں انوویشن والا ایلیمنٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. ادروائز ہرمیت اور میں تو یہ کہیں گے نا, مچھ نہیں تو کچھ نہیں, مچھ نہیں دینی. چلیں بالکل ٹھیک. یہ تو تھا جناب پبلک کا ڈیلی ڈوز. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو بڑے اہم موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे व्यूअर्स। अगर हम पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का जिक्र करें तो एक टाइम था जब हॉकी का एक गोल्डन एरा था। तब हमारे प्लेयर्स भी बहुत ज़बरदस्त थे, उनकी ट्रेनिंग, उनके फिटनेस के लिए बहुत काम होता था और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। बहुत से अवार्ड्स पाकिस्तान हॉकी टीम ने अपने नाम किए। बट उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मतलब टिल नाउ अगर हम देखें तो हॉकी की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए जहां वो प्रैक्टिस कर सके, कोई भी सेंटर्स मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ये जो कह लें एक शोबा है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। सो इसी हवाले से पंजाब हुकूमत इज़ गोइंग टू टेक एन इनिशिएटिव, जो कि बड़ा ज़बरदस्त इकदाम होने वाला है। पाकिस्तान में हॉकी की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए की खती रकम जो है वो मख्तस की गई है। 18 मंथ्स में जो एक्सीलेंट सेंटर है इसका क़याम अमल में लाया जाएगा और ऑब्वियसली फिर इससे बहुत से बेनिफिट्स होंगे, खिलाड़ी इससे मुस्ताफिद हो सकेंगे। सो किस तरह से तमाम प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा और इस वक्त पाकिस्तान में जो हॉकी का शोबा है उसको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके लिए गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन करें सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, बहुत ज़बरदस्त टाइम देखा हुआ है हमने हॉकी में और हमारे प्लेयर्स उस टाइम बड़े ज़बरदस्त थे, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, इंटरनेशनली बहुत लोहा मनवा चुके हैं अपना। अभी अगर हम देखें तो हमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आता और ये गेम बहुत पीछे चला गया है। हमें सिर्फ एक क्रिकेट ही नज़र आता है और लोगों का भी इंटरेस्ट क्रिकेट में है। सो इसके चैलेंजेस पर सबसे पहले बात करते हैं कि चैलेंजेस इस वक्त हमारे इस कौमी खेल को क्या क्या है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान हॉकी कौमी खेल है और हर पाकिस्तानी के दिल में ये दर्द है कि जी पाकिस्तान का ये कौमी खेल अपने अरूज पे जिस तरह पहले था वो अभी क्यों नहीं है। इसकी चंद एक वजूहत है जिसको आपके सामने है, ऑब्वियस है। इसके ऊपर पहले जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा नाम लिया, उसके बाद हमारे पास बैकअप सपोर्ट नहीं रही। उसके साथ साथ जो वो फेड आउट होते रहे वो प्लेयर्स, तो हमारे पास कोई दूसरी नर्सरी नहीं थी जो उनको रिप्लेस कर सके। इसके सिलसिले में फिर इतनी अभी आजकल जो चेंजिंग रूल्स और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स की वजह से पहले हॉकी बड़ी सस्ती होती थी, अभी हॉकी इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी, हमारा गरीब आदमी जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हॉकी खेले। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास अच्छे फंड्स हो, हमारे फिनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, जाके हम अपने उन प्लेयर्स को इतना प्रोवाइड कर सकें कि वो हॉकी ग्राउंड में आ सकें। हमारे पास ग्राउंड इतने हों, हमारे पास जो अभी ऑस्ट्रो टर्फ्स हैं वो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी सारे लगे, वो भी अभी हमें इस तरह लगता है कि जैसे वो बहुत कम है। और जो प्लेयर्स को हमने, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास बच्चे इतने अच्छे हैं। मैं अपने पंजाब की हैसियत से आपको बता सकता हूँ कि अभी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स जो मैंने अपना टैलेंट देखा है, जो यूथ मेरे पास है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, जो 423 बच्चे हमने टैलेंट हंट के बाद निकाले हैं जो कि इतने इस काबिल हो सकते हैं ऑफ ऑल एज ग्रुप, जो कि 16 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं और फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर चीज़ें मिले तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। हॉकी मैंने भी बहुत खेली है और गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से खेलता है। दो ही बड़ी टीमें होती थी, या गवर्नमेंट कॉलेज की या इस्लामिया कॉलेज की, उनके मैचेस हुआ करते थे और वहीं से पाकिस्तान की टीमें निकला करती थी। तो अब मसला ये है कि उस जमाने में जो देखा जाए, जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, नर्सरीज थी है, स्कूलों के लेवल के ऊपर जाफर मेमोरियल मुझे याद है कि वो टूर्नामेंट हुआ करता था, बहुत शानदार, जिस लेवल का टैलेंट उसमें आता था। एक तो वो टैलेंट ही नहीं रहा और दूसरी बात यह है कि हॉकी के रूल्स में जो तब्दीलियां आई, जिस तरीके से मेरे ख्याल में हमारा डिक्लाइन एस्ट्रो टफ आने के साथ ही शुरू हो गया था। हमारी फिजिकल फिटनेस नहीं है, क्या है खामियां क्या हैं, मतलब अगर आप देखें इतने अरसे जो आपने गुजारे हैं। देखिए जी, पहले राउंड दी क्लॉक अगर आप पहले देखें तो आपका 12 महीने में मेरा ख्याल में 11 महीने और कुछ दिन जो आपका कैंप लगा करता था और लोग प्लेयर्स उस कैंप से होके कोई एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, फिर इंटरनेशनल जा रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो अपने घर वालों को भी जाके मिले। इतनी कमिटमेंट होती थी हॉकी में और इसी वजह से उनके पास इतना टैलेंट था कि हर साइड पे, हर पोजीशन पे आपको एक नहीं 10-10 प्लेयर्स होते थे। जैसे आप कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, मैंने जब उसको ट्रायल दिए थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पिंडी से आके, तो उस वक्त मेरे पीछे 9 और प्लेयर थे एक साइड के
اور اس طریقے سے ہمارا کمپٹیشن تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ سکولز میں ہاکی نہیں, اس وقت آپ کے ٹائم ٹیبل میں ایک ہاکی کا ایک نیشنل گیم کا آپ کا ایک پیریڈ ہوتا تھا, اگر آپ ریممبر کریں. ابھی سکولز میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں ہر سکول میں اپنے, ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ سپورٹس اور ایجوکیشن منسٹری ایک ہوتی تھی, انڈر ون منسٹر, تو اس لیے کوارڈینیشن کی کوئی پرابلم نہیں تھی. ابھی 2 منسٹریز ہیں, ایک سپورٹس کی علیحدہ ہے اور ایجوکیشن کی علیحدہ ہے. اگر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک اسکیجول ہے, اور جب آپ سپورٹس کی بات کرتے ہیں, سپورٹس کی ہمارے ایک اپنا ایک اسکیجول ہے. جب ان کو دونوں کو کوارڈینیشن کرتے ہیں تو اس وقت بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکول لیول پہ ہماری بھی کوشش ہے کہ اسکول لیول پہ یہ ہاکی شروع ہو, تاکہ بچے اس قومی کھیل کو دیکھیں اور کھیلنا شروع کریں کہ ہاکی ہوتی کیا ہے. ابھی ہر جگہ پر آپ دیکھیں کرکٹ گلیمرس ہو گئی ہے, کرکٹ اتنی کمرشلائزڈ ہو گئی ہے کہ اس میں جب ایک سال میں ایک بچہ کھیل کے آتا ہے نیشنل لیول پہ, باہر سے ٹور کرتا ہے, تو اس کو ساری زندگی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے پاس اس کی کٹی میں اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو پلیئرز آتے ہیں وہ غریب خاندان کے آتے ہیں, ان کے پاس ہاکی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس یہ آسٹریٹا پہ کھیلنے کے لیے ان کے پاس گرپرز نہیں ہوتے. تو یہ کوشش ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی اس طرح کے کوئی ہمارے پاس سپانسرز آئیں, سپانسرز کو ہم لے کے آتے ہیں. ابھی ہماری جونیئر ٹیم ورلڈ کپ کے لیے گئی ہوئی ہے, جونیئر ورلڈ کپ میں انڈیا گئی ہوئی ہے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو تیار کر کے بھیجا ہے, اور وہ they are going for a mega event and we don't have the finances to even look after those guys. ٹھیک ہے, those are the kids and future حرمیت کا سوال لے لیں. ہمارے ساتھی اینکر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. جی حرمیت. اچھا کرنل صاحب, مجھے یاد ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہاکی جس طرح ایک گمنامیوں کی دنیا میں جا رہی, پاکستان کی اگر میں بات کروں, مجھے یاد ہے کہ یہ بلے کے بجائے ہمارے پاس ہاکی ہوا کرتی تھی, اور ہر جگہ میں گلی کوچوں میں لوگ کھیلا کرتے تھے. لیکن سکول, یونیورسٹی, کالج میں جس طرح روح صاحب نے ذکر کیا کہ اب یہ میچز ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر بھارت کی ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے نہ صرف وومن ٹیم کو بھی اوپر وہ پہنچا دیا, اور اولمپک میں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کرنل صاحب کہ یہاں پہ ممی ڈیڈی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کھیل کی طرف نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو یا اور کھیل ہو. یہاں پہ آتے ہیں غریب لوگ, عام سا بچہ, عام سے فیملی سے, اس کو چاہیے معاش کی فکر اس کو ہوتی ہے. پہلے ہمیں یاد ہے کہ کانٹریکٹ ہوا کرتے تھے آپ لوگوں کے پی آئی اے کے ساتھ, مختلف بینکوں کے ساتھ. اب وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی, تو ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ سر کہ وہ کانٹریکٹ دوبارہ بحال ہو, تاکہ بچوں کا جو معاش ہے وہی بچ سکے, اور کھیل یہ جو ہاکی ہے دوبارہ اٹھ سکے؟ یہ آپ کی بات چیت میں مجھے 2-3 چیزیں جو نظر آتی ہیں اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بھارت کے ساتھ ہمارا موازنہ کیا. بھارت کا بجٹ دیکھ لے, بھارت کے بجٹ اربوں میں ہے, ان کا 1 سال کا بجٹ اربوں میں. ہمیں کیا ملا پاکستان ہاکی کو, ایک پوری گرانٹ جو ملی وہ 35 لاکھ کی ملی. باقی آپ نے صوبوں میں آگے پیچھے جو ہے ان سے لے کے پیسے آپ نے کچھ تھوڑا سا اپنا کام چلانے کی کوشش کی. دوسری بات کہ یہ جو بچوں کی آپ کے پاس ہاکی ہوتی تھی, اس وقت ہاکی سستی ہوتی تھی. ابھی جو بچے آتے ہیں جو کھیلنے کے لیے, آپ کے پاس گوجرا دیکھ لیں, آپ کے پاس فیصل آباد دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, شیخوپورہ دیکھ لیں, سیالکوٹ دیکھ لیں, سرگودا دیکھ لیں, آپ کوئی بھی شہر پنجاب کا اٹھا کے دیکھ لیں, اسی طرح کراچی, حیدرآباد, سکھر, اسی طرح بلوچستان میں آپ کوئٹہ دیکھ لیں, اور اسی طرح شہر بنو دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں. اس میں جو بچے آتے ہیں وہ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے, کوئی کسی کا باپ پینچر لگوا رہا ہے, کسی کا باپ مزدوری کر رہا ہے, وہ کہاں سے لائے گا یہ 5-7 ہزار 12 ہزار کی ہاکی؟ اچھا سر, اگر ہم کرکٹ میں بھی دیکھیں تو ہمارے بہت سے نمایاں پلیئرز ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پیچھے سے بڑے ہی مطلب کہہ لیں متوسط طبقے سے ہے, یا شاید اس سے بھی جو نچلا طبقہ ہوتا ہے وہاں سے ہے, بٹ وہ آگے آتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں اور کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو بیک اپ سپورٹ سسٹم نہیں, اس سے آپ کا کیا مراد ہے؟ پھر قومی ہمارا کھیل ہے ہاکی, بھارت میں اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے, ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ اور ہمارے یہاں کرکٹ بہت اچھی بات ہے, کمرشلائز ہو گئی, گلیمرس ہو گئی, بٹ ہاکی پر ہم اس طرح سے کیوں نہیں توجہ دے پائے؟ ایک بات تو میرے خیال میں آ گئی نا کہ بجٹ کی بات, بجٹ کے علاوہ. لیکن سر اگر کرکٹ کی چیزوں کا بجٹ ہو سکتا ہے, میں بتاتا ہوں, کرکٹ کی ٹیم کا بجٹ ہو سکتا ہے, وہ ایک سیلف سسٹینڈ یونٹ بن گیا ہے کرکٹ. ان کے پاس اپنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس اپنا گراؤنڈ نہیں ہے. اپنا ایک اسٹیڈیم عبدالستار عیدی ہے ہمارے پاس ہاکی کے لیے, ہمارے پاس اپنا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس, جو کہ ہاکی والوں کو بولے کہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہے, ادھر آ کے کھیلیں, ادھر آ کے رہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بھی گراؤنڈ ہو, ہمارے پاس بھی اپنے اسٹیڈیم ہو, ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں جو کہ ہمارے پاس انکم آئے اور ہم ان بچوں کے اوپر خرچ کریں اور ان کو کوئی اسٹائپنڈ دیں, ان کو کوئی ایسی چیز دیں, ان کو پیسے دیں تاکہ وہ آئے اور خوشی سے آ کر کھیلیں. ابھی ہمارے پاس, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ہمارے پیچھے ہم نے جو کیا وہ ہے, میں پنجاب کے سیکٹری ہوں, میں پنجاب کی حیثیت سے بات کروں گا, باقی ہمارے صوبوں کے بھی سیکٹری سارے اسی طریقے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جی ہم نے ایک ٹیلنٹڈ ٹیم بنائی, ہم نے ایک پروگریس کے ساتھ, پروگریشن پلان کے ساتھ, ہم نے ایک پہلے تحصیل لیول, ڈویژن لیول, اس کے بعد ہم نے صوبے کی ٹیم بنا کے ہم نے نیشنل لیول پہ وہ لڑکے لائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو جابس ملی. جب آپ کو جاب سیکیور ہو جاتی ہے, ہمارے 18 بچوں میں سے اس سال 14 بچوں کو یہ ڈپارٹمنٹس نے اٹھا لیا, نیشنل بینک میں چلے گئے, ماڑی میں چلے گئے, اس کے بعد آپ کے یہ وابڈا میں چلے گئے, اس کے بعد یہ آپ کے پورٹ قاسم میں چلے گئے. تو 14 بچوں کو جب اس طریقے سے 21-22 والوں کو ان کا سیکیور ہو جائے, فیوچر سیکیور ہو جائے. اس وقت جب مطلب ہاکی میں آپ کے پاس کتنے پلیئرز ہیں جو کھیل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جب پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ پریکٹس کرتے ہیں, اور کیا وہ صرف لاہور کے ہوتے ہیں یا یہاں پنجاب کے دیگر شہروں سے ہوتے ہیں یا دوسرے صوبوں سے بھی لوگ؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہمارے پاس جو یہ نیشنل ٹیم ہماری جو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے ہے, اس میں 18 بچے جو ہیں, اس میں سے مطلب پنجاب جو ہے وہ بیسیکلی 80% وہی پرووائڈ کرتی ہے ان آل گیمز, ناٹ ان ہاکی. یہ وہ ہمارے پاس 14 بچے جو ہیں وہ ہمارے پنجاب کے ہیں, 4 وہ ہمارے دوسرے صوبوں کے. مطلب دوسرے صوبوں کے بھی بچوں کو پنجاب کا رخ کرنا پڑتا ہے؟ جی نہیں, پنجاب کا رخ نہیں کرنا پڑتا, ان کے پاس بھی بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک نیشنل ٹیم بناتے ہیں, نیشنل ٹیم میں آپ کو میرٹ کا کچھ تھوڑا سا احساس کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس بڑی اچھی اولمپئنس کی ایک سلیکشن کمیٹی ہے جس کی which is headed by منظور جونیئر, اور اس میں ہمارے ایاز ہے, ہمارے خالد حمید ہیں, پھر وسیم فروز ہیں, پھر اس کے بعد یہ کلیم اللہ ہے, اور یہ سب لوگ جو ہے, اس کے بعد ناصر علی ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ سارے مل کے یہ ٹیلنٹڈ, انہوں نے جتنی بھی میرا خیال میں محنت کر کے, ٹیلنٹ ہنٹ کر کے جتنے اچھے بچے نیشنل لیول پہ دیے, وہ اس کی آپ کو مثال. اچھا, مجھے رام صاحب ایک اور چیز میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کرکٹ کا انٹرسٹ بچوں میں یا لوگوں میں یا لڑکوں میں خاص طور پر تب ہوتا ہے گلی محلے میں کھیلی اور شوق پیدا ہو گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, لائک ہاکی تو اس طرح سے کھیلی نہیں جاتی, سو جن بچوں کے اندر تھوڑا سا شوق پیدا ہوتا ہے وہ ان کے لیے ٹریگر وہ کیا چیز ہے؟ کرکٹ کے لیے دیکھیں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک بلہ چاہیے, ایک وکٹ چاہیے اور ایک بال چاہیے. وکٹ نام یہ اینٹیں رکھی جا سکتی ہیں, آپ اینٹیں رکھ لیں, کرسی رکھ لیں, آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور لیئر ٹائم آپ کا گزر جاتا ہے. ہاکی کے لیے یو ریکوائر اے اسپیسیفک اسپیس, جہاں پر آپ کو 22 بچے چاہیے کھیلنے کے لیے, ان کی ریپلیسمنٹ چاہیے, پھر آپ کو ایک کٹ چاہیے. سر وہ ان میں شوق کا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ کس طرح سے اس کے لیے شوق کے لیے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, جیسے میں پنجاب کی بات کروں گا اور ہمارے اسی طرح دوسرے صوبوں میں بھی, وہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹ تحصیل ڈسٹرکٹس پہ جیسے ابھی ڈپارٹمنٹس ختم ہوئے تو ہم نے وہاں پر اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر ڈویژن لیول پہ, اور اس کے بعد ہم ایک پروونس لیول پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائے ہوئے جہاں پر یہ بچوں کو بلاتے ہیں. وہاں پہ اس طرح کے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کو کٹیں دیتے ہیں, ہم نے وہ اسپانسر بھی چھوٹے چھوٹے ڈھونڈے ہوئے ہیں, اور پھر یہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, ہمارا جیسے پنجاب سپورٹس بورڈ ہے, وہ اپنی جو ڈی ایس اوز ہے, ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسرز ہیں, ان کی وساطت کے ساتھ ہماری ہاکی کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نے ایک بلڈ کیا ہے, ایک سٹرکچر بلڈ کیا ہے, اور اس کو لے کے ہم یہ اچھے طریقے سے بچوں کو اسکولوں کے گراؤنڈ آباد کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے تھوڑا سا ایک ادھر گراؤنڈ. سر وی ہیو 2 minutes لیفٹ. میں آپ سے یہ ایک اہم سوال کرنا چاہوں گی جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی تھا, کہ ہاکی کی بحالی کے لیے جو پنجاب حکومت انیشیٹو لے رہی ہے اور ایکسلنس سینٹر بنا رہی ہے, اس کے حوالے سے بتائیں کیا کیا فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی جائیں, کہ کتنے پلیئرز یہاں پر ٹریننگ کر سکتے ہیں, کتنے عرصے میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوگا؟ یہ جی ہائی پرفارمنس اسکول آف ایکسلنس, دس از دا بیسک کانسیپٹ آف پاکستان ہاکی فیڈریشن. وہ ہر صوبے میں ایک بنانا چاہتے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ اس کا انیشیٹو لیا, اور اس پہ 25 کروڑ روپیہ انہوں نے ایک اسٹرکچر بنانے کے لیے دیا ہے جو لاہور میں نشتر پارک میں بنے گا. اس میں بچوں کو فرام آل ایج گروپ 16 سے 14 سے جو بھی ہم دیکھیں گے ٹیلنٹڈ بچے فرام آل اوور پاکستان, یہ یہاں پر آ کے ٹریننگ لیں گے, اور ان کو اچھے ٹرینڈ قسم کے اولڈ رینونڈ جو ہماری گروپ آف پلیئرز ہے وہ ان کو ٹریننگ دیں گے, ان کو گروم کریں گے, ان کو ایجوکیٹ کریں گے, اور نیشنل لیول کے ایک ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں وہ وہاں سے پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں بس یہی ہوگا کہ بنیادی طور پہ جو اس طرح کے ٹریننگ سینٹرز ہیں یہ اور ملکوں سے
उसकी मतलब एक नमूना लेके तो आपने बनाए हैं जी, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पूरी प्रेजेंटेशन दी है। हमारी फहमीदा मिर्ज़ा जो हमारी मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने सूबों को भी इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं, और हमारे पंजाब का वी आर थैंकफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके इसकी ग्रांट भी दे दी और इसको शुरू कर दिया। ठीक हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं से काम का आगाज हो गया। वी होप कि इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी देखेंगे। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। व्यूअर्स अभी हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट से वर्किंग जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी हो चुकी है, जो ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है जो कि हुकूमत की जानिब से लिया गया है। अब इस बिल के बाद ये कहा जा रहा है रऊफ साहब कि जितने भी सहाफ़ी हैं उनके जितने भी जायज़ मुतालिबात और जायज़ हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, उनको जो उनके राइट्स हैं वो मिलेंगे। अब वो राइट्स किस किस्म के होंगे, और इस बिल की मंजूरी के बाद क्या वाकई जो सहाफ़ी हैं उनके हुकूक, उनकी जो जान, उनकी माल कि जो प्रोटेक्शन है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी बदर मुनीर चौधरी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, सेनेट से वर्किंग जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी हो चुकी है जो कि एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है। सबसे पहले ये बताएं, इस बिल के तहत सहाफ़ियों को कौन कौन से माली और उनके जानी मतलब अगर हम देखें तो माली, क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल, कौन कौन से माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ जो हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल जो बिल है ये 2 साल से पेंडिंग था। कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया था, आज अपर हाउस पाकिस्तान ने मंजूर किया है। अच्छी खबर है ये। अब जो बिल के मुताबिक प्रैक्टिकल क्या होता है उसमें बाद में बात करेंगे जरूर, कि जो सहाफ़ी हैं, मीडिया पर्सन हैं, अपने फ़राइज़ जो हैं वो बगैर किसी खतरे के, जानी खतरा सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सहाफ़ियों को होता है, जो थ्रेट्स हैं, हरासमेंट होती है, तो वो अब इस बिल के मुताबिक जो है वो उनको काफी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हुकूमत वक्त ने फराहम किए हैं। अब प्रैक्टिकल जो है वो रऊफ साहब से भी मैं पूछूंगा, बताएंगे, हमीद भी साथ हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या हरासमेंट के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल अदारे हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का यूनेस्को है उसकी रिपोर्ट है, पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सहाफ़ियों के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो जो चंद ममालिक हैं सहाफ़ियों के लिए जिनको खतरनाक करार दिया जाता रहा है, मेक्सिको है, इराक है, उसके अलावा फिलिपाइन है, और पाकिस्तान गालिबन चौथे नंबर पे हमेशा कहा जाता रहा है। 30 सालों की रऊफ साहब और हमीद जी, अगर मैं कहूँ कि 30 सालों का एक जो जायजा इंटरनेशनल अदारों ने पाकिस्तान के हवाले से किया था, तो पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क करार दिया जाता रहा है सहाफ़ियों के लिए। और उनकी तादाद मैं क्या बताऊं जो अपनी जान से हाथ धोया सहाफ़ियों का। एक तो बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ये इनके जो वाक़यात हैं सहाफ़ियों के, क्योंकि तंजीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, प्रेस क्लब बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से, जो अब कबायली इलाकों से, जिनको अब कबायली इलाके भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और गांव से, गोठों से ऐसे सहाफ़ियों को इतनी हरासमेंट है तो उनके वाक़यात ना तो रिपोर्ट होते हैं बल्कि थानों में उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। वो कोई ड्रग की खबर दें या किसी बड़े सियासतदान की लोकल जो लीडरशिप होती है उनके खिलाफ खबरें दें, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर मैं यहाँ ये बात करना चाहूँ कि छोटे शहरों में, चूंकि पाकिस्तान का मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये छोटे नुमाइंदगान को या कस्बों में या गांव में जो नुमाइंदगान है अखबारात के, मीडिया के, उनको उस लिहाज से
مالی فوائد بھی اداروں کی طرف سے نہیں دیے جاتے، وہ اپنے شوق کی خاطر جو ہے وہ جرنلزم اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچے، ان کا اہل خانہ اور خود بھی محفوظ نہیں رہتے۔ میں 2000 میں لاہور پریس کلب کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، اور مجھے پتا ہے کہ صحافیوں کو نہ صرف بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا جی حرمیت۔ اچھا چودھری صاحب، اگر ہم دیکھیں حکومت کی، آج ہم ایسے کئی صحافیوں کو جانتے ہیں جو حکومت کے پر تنقید کرتے ہیں تو وہاں سے دباؤ اداروں پر ڈال دیا جاتا ہے اور ان صحافیوں کو پاکستان میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کئی ادارے ہیں پھر اداروں پر دباؤ ڈال کے جو صحافی زیادہ لکھتے تنقید کرتے ہیں، تو اس پروٹیکشن بل کے آنے سے کتنا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ کئی سارے بل جو ہیں پاکستان میں بنے، قوانین بنے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، تو آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے، ابھی میں سمجھتا ہوں اچھی خبر ہے، جو اگر حکومت کو اچھا کام کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اچھی خبر تو اچھی ہے، لیکن قوانین تو پہلے سے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی اب قوانین ہیں۔ سائبر کرائم کا جو بل ہے، اس کا جو قانون ہے، وہ چونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کا پروگرام لوگ گھروں میں ٹیلی ویژن کی کھڑکیوں کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات اگر سوشل میڈیا پہ آ جائے تو صحافی بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ تو ایسے جو قوانین، سخت قسم کے قوانین ہیں جو آزادی صحافت کو زد دیتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے قوانین، دوسرے جو متوازی قوانین، ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ جو پروٹیکشن بل ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں۔ اچھا بدر، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک روایت ذرا کمزور رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صحافی کی پروٹیکشن نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ کمزور رہا ہے۔ تو اگر یہ پروٹیکشن ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کو فروغ ہوگا اور ذرا بہتر انداز میں آگے آئے گا؟ جی راؤ صاحب، جو تفتیشی یا تحقیقاتی، جس کو ہم رپورٹنگ کہتے ہیں، اس کو لازم بات ہے کہ اس میں یہ جو بل ہے اس میں معاون ثابت ہوگا۔ جو صحافی ہیں وہ کچھ خطرے کے بغیر باہر نکل سکتے ہیں، بلکہ میں بل پڑھ رہا تھا، اس میں ایسے جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں جن کو افیکٹڈ ایریاز ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بلوچستان جانا چاہے یا کوئی ایسے ایریاز میں جانا چاہے جہاں پہ پہلے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ بل ان کو پروٹیکٹ تو کرے گا۔ لیکن رؤف صاحب، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ صرف حکومت وقت کا ایک فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحافیوں کا بھی ایک بہت فریضہ ہے۔ اب وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہمیں اپنے گربان پہ بھی جاننا پڑے گا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اداروں میں سیاسی جماعتوں کے ترجمان اور ٹھیک ہے بدر صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، ابھی بہت سے سوال تھے جو باقی رہ گئے ہیں، لیکن پھر کسی وقت پوچھ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ بدر صاحب۔ ویورز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم اپنے اس شو میں کافی دن سے اسموگ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں، ان کو اس بارے میں اویئر کیا جا سکے، تاکہ ہر کوئی انڈیویجول لیول پر اپنی جو احتیاط ہے وہ کر سکے اور ماسک کا استعمال کیا جائے، بیکاز جو فضا ہے وہ اس قدر رؤوف صاحب دھندلا چکی ہے کہ دن کے اوقات میں بھی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے سراؤنڈنگز میں اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی ہمیں آج کل کافنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے، سنیزنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور بہت سے مختلف جو ہم ہیلتھ ایشوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بیکاز اس وقت انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پولیوٹڈ ہو چکی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے بھی مختلف اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بٹ پریکٹیکلی ابھی ہمیں کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ کچھ روز پہلے ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ شاید آرٹیفیشل بارش کو برسایا جائے گا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، اگر ہم اسپیسیفکلی لاہور کا ذکر کریں، بٹ اس سے پہلے ہم سب نے اپنی احتیاط خود ہی کرنی ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں، لیوک وارم چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔
تاکہ آپ خود کو میکسیمم انداز میں محفوظ رکھ سکیں. اس وقت بھی اگر ہم لاہور کی فضا کا ذکر کریں تو بہت زیادہ آلودہ ہے, اور اس کے لیے حکومتی اقدامات میں سے سر ہم دیکھیں تو حکومت نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 ماہ کے لیے جو یورو 2 پیٹرول ہے اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا, بلکہ یورو 5 پیٹرول جو ہے اس کی وجہ یہ ہے یوز کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے انوائرمنٹل پولوشن میں, اس سے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ یہ گاڑیاں کر رہی ہیں. گاڑیاں جن کا ڈیزل ہے, پیٹرول ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر انڈسٹری آتی ہے. انڈسٹری کے حوالے سے بھی اقدامات کا ذکر آیا کہ ان کو جرمانے ہیوی عائد کیے جائیں گے. وہ فیکٹریاں جو اپنے ایگزاسٹ میں صحیح طریقے پہ انوائرمنٹل ہیزرڈ کو دور کرنے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے خیال میں چلتے ہیں مریم کی طرف, پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم کا بھی رخ کریں گے, بٹ اس سے پہلے سر میں چاہوں گی ذرا آپ بھی, میں نے بھی کچھ کہہ دیا بٹ ہمارے جو ویورز ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا الرٹ کریں کہ اپنی احتیاط کس طرح سے کرنی ہے. بالکل, کچھ احتیاط تو آپ نے بتا دی, کچھ احتیاط تو آپ نے بتا دی, اور وہ احتیاط یہ ہے کہ اپنے ماسک پہنے, اپنے آپ کو ہوا میں اگر کر سکتے ہوں تو پیوریفائر گھر میں لگا کے رکھیں, گاڑی کے شیشے بند رکھیں جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں. اگر موٹر بائک اور وہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ماسک لازمی ہے. روما نے یہ کہا کہ گرم پانی کا استعمال کریں, نیم گرم پانی کا اس کے غرارے کریں. ویسے وضو کرنا جو ہے جس میں آپ ناک میں پانی ڈال کے اپنا صاف کرتے ہیں, یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کو جب یہاں پہ کووڈ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں بھی ڈاکٹر کہا کرتے تھے کہ وضو بار بار کریں. تو وضو اگر آپ کر رہے ہوں تو آپ کا کافی تدارک ہو سکتا ہے. لیکن حکومتی سطح کے اوپر جیسے یہ ہوا کہ جناب کچھ علاقوں میں پانی جو ہے اس کا چھڑکاؤ کیا جائے گا پودوں کے اوپر, وہ میرے خیال میں ناکافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذرات ہیں یہ ہوا میں اوپر ہیں, پودوں کی سطح سے کافی اوپر ہیں, تو اس کے لیے کوئی اور اقدامات ہی کرنے پڑیں گے. بارش تو شاید برسا نہیں پا رہے. سر اگر ہم دیکھیں, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, ہم کب سے سن رہے ہیں, تقریباً 1 مہینہ تو ہمیں بھی ہو گیا نا, ہم آف اینڈ آن اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, ان کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو کے لیے. لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں تو حکومت کی جانب سے بے شمار اعلانات کیے گئے ہیں کہ کیا 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 جائے. اسٹریٹجیز بہت زیادہ بتائی جا رہی ہیں, بٹ امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے, یا شاید میرے علم میں نہیں ہے, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک کچھ کیا گیا ہو. جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے, ایک تو ہم نے یورو پیٹرول کا ذکر کیا, جو یورو فیول ہے 5 والا جو ہے وہ یوز کیا جائے گا, اور دوسرا جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو گاڑیاں بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں, ایندھن چھوڑتی ہیں, ان پر پابندی ہوگی, بٹ یہ بھی پابندی ابھی کہنے تک ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا, لائک ہم لوگ آتے جاتے ہیں, بٹ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں پر کسی گاڑی کو جو جرمانوں کی بات ہو رہی ہے, بہت جرمانے کیے جائیں گے, لیکن جرمانے کون کرے گا؟ اور خود وہ پولیس والے جو ہیں وہ ماسک کے بغیر کھڑے میں, تو مطلب کسی کو کیا کہیں گے. بالکل, اس وقت ماہر ماحولیات مریم شبیر ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ مریم, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. اسماگ اس وقت ایک معمہ بنی ہوئی ہے اور ہماری پوری انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اس کے علاوہ ہماری جو انوائرمنٹ میں مختلف سپیشیز ہیں, ہم صرف ذکر نہیں کر رہے ہم انسانوں کا, بلکہ ہر طرح کی سپیشیز کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس کے نقصانات کیا کیا ہے. کچھ تو نقصانات ہم نے بتا دیے, بٹ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو اس کے لانگ ٹرم ہیلتھ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. جی بالکل, آپ کا اگر پرولونگڈ آپ کا ایکسپوئر ہو بیڈ ایئر کوالٹی انڈیکس سے, تو سب سے پہلے تو جی مریم, تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوتی ہے, اور جتنا آپ کا ایکسپوئر ہوتا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن نارملی اپ ٹو 5 ایئرس پاکستان میں جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی, جو بچہ ایک پیدا ہو رہا ہے اس کی 5 سال زندگی کم ہو جاتی ہے پہلے سے ہی. ایک تو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے لنگس کو امپیکٹ کرتا ہے, پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے. آپ کے جو برونکائٹس ہوتا ہے جس سے آپ ہوا کی سانس لینے والی نالی ہوتی ہے, یہ اس کو امپیکٹ کرتا ہے. خاص طور پہ جو سینسیٹیو گروپس ہیں آج کل ان کو بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں. اور صرف یہ انسانوں کو امپیکٹ نہیں کرتا ہے, آپ دیکھیں کہ امپیکٹ اس کا آپ کے پلانٹ گروتھ کے اوپر بھی ہوتا ہے. پلانٹ کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کرنے کے لیے, اور اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنے پولوشن کو اور پولوٹنٹ کو ایبزارب کر سکتے ہیں. تو پلانٹ گروتھ کے اوپر آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم 10 بلین ٹری سونامی اگر پلانٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی گروتھ کے اوپر اس کے امپیکٹ آئیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے صرف ہیلتھ سیکٹر پر امپیکٹ نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کے پلانٹیشن کے اوپر, آپ کے اینیملز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ سانس جو بھی اسپیشی لے رہی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. اور آپ کا اکنامک امپیکٹ
امپیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک فلائٹس آپ کی متاثر ہوتی ہیں ویزیبلٹی ایشوز کی وجہ سے, آپ کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کی موٹر ویز بند کرنی پڑتی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اس پہ اس طرح سے عمل کرے گی یا نہیں کرے گی, ٹریفک کو لمٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن یا اسکول جانے والے بچے ہیں ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ گاڑیوں کی تعداد کم کی جائے, اور اٹینڈنس پہ کچھ ان کا وہ ورکنگ چل رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امپلیمنٹیشن وائز یہ کتنا سکسیزفل ہوگا. لیکن یہ سارے امپیکٹ یہ کراس سیکٹورل اس پہ پریسائزلی اگر میں کہوں تو اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں, صرف انسانی صحت پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا مریم صاحبہ اگر ہم دیکھیں, جی روز صاحب, ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سوال کریں روز صاحب. ایک ڈیٹا تو ہمارے پاس وہ آ رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ ایجنسی کے تھرو آ رہا ہے, جس کے تحت لاہور میں پولوشن کی جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ڈیٹے کے مطابق, لیکن جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لوگ اس ڈیٹا کو نہیں مانتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیچے پودوں کے اوپر پانی دینا جبکہ جو آلودگی ہے یہ ہوا میں کہیں اوپر ہے, اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا؟ پھر کوئی چالان کی بات ہو رہی ہے گاڑیوں کی جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, چالان کون کرے گا؟ کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا, چالان ہے بھی بہت تھوڑا سا. یہ اقدامات کافی ہیں آپ کے خیال میں, اور کیا ان سے بھی زیادہ ہونے چاہیے؟ جی جہاں تک آپ نے ڈیٹا کی بات کی تو پاکستان میں صرف ہوا کا نہیں, آپ ہر ایشو کو دیکھیں تو ڈیٹا کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. گورنمنٹ آپ کی اٹ سٹس آن ڈیٹا اور وہ چھپاتی رہتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے. تھینکس گاڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب نے کچھ عرصے سے جو ہے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرنا اپنی ویب سائٹ کے اوپر صرف شروع کیا ہے. ویب سائٹ اب کتنی لوگ وزٹ کرتے ہیں جو میرے جیسے کنسرن سٹیزنس ہوتے ہیں وہ تو جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ آج ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے, لیکن سارے کے سارے چیک نہیں کرتے. لیکن اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف 4 مانیٹرنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے, 4 پوائنٹس کا یعنی کہ آ رہا ہے. ٹوٹل 9 پورے پنجاب میں مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں جن میں سے 9 کے 9 کام نہیں کر رہے, آپ کے 3 سے 4 ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. تو 4 مانیٹرنگ اسٹیشن کا ڈیٹا جو گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کے صرف ہمارے ڈیٹا پہ ریلائی کریں, آپ جو پرائیویٹ ڈیٹا پرووائڈرز ہیں ان کی بات نہ کریں, ان کے خلاف لیگل ایکشن لیے جائیں گے, جو کہ کافی میری اوپینین مزاح کا خیز ہے کہ اگر آپ کو ایک مشینری ڈیٹا پرووائڈ کریے, چاہے وہ پرائیویٹ ڈیٹا پرووائڈر ہیں جیسے پاکی جو ہے پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کا ڈیٹا جو ہے, اس کے علاوہ یو ایس ایمبیسی کا جو ڈیٹا ہے, اگر آپ کو یہ پرووائڈ کریں تو دیر آر سائنٹیفک ویز کہ آپ اس مشینری کے پلس مائنس کو اکوموڈیٹ کریں, کیلیبریشن چیک کر لیں اور اس ڈیٹا کو بھی اکوموڈیٹ کریں. لیکن بائی دا وے اگر صرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو کنسیڈر کریں, جو کہ مزید مانیٹرز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, نمبر بڑھانے کی ضرورت ہے, تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کا کوئی خاص نہیں ہے. اور میری اوپینین میں یہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا نہیں ہے کہ صرف 4 پوائنٹس کی بیس پہ آپ جو ڈیٹا دے کے کہہ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ آپ کے ڈیٹا پہ ہی بلیو کیا جائے. میں ایز اے ریسرچر میرا یہ بلیو ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ زیادہ مانیٹرز ہوں گے, کم از کم 30 مانیٹرز ہوں, جو ایک سیمپل سائز ایک ریسرچ میں آئیڈیلی منیمم ہوتا ہے, تو وہ ایک ڈیٹا آپ کا ریپرزینٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. تو جہاں پہ اقدامات کی آپ نے بات کی تو آف کورس اقدامات آپ کے یہ تو ٹیمپریری ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے. فائن کر دیں گے, انڈسٹری کو فائن کریں گے, وہ پے کر کے پھر سے چلنی شروع ہو جائے گی, گاڑیوں پہ کریں گے وہ پھر سے اسی طرح چلنی شروع ہو جائیں گی. تو دیر شوڈ بی لانگ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ میں آپ کو گاڑیوں کو بھی دیکھنا ہے, پھر انڈسٹری کو بھی دیکھنا ہے, آپ کو پلانٹیشن ڈرائیوز کو بھی دیکھنا ہے, آپ ایگریکلچر سیکٹر, پبلکنز, اس میں سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کا آپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ دیکھنا ہوگا. یہی اس کا حل ہے. اچھا, دعوے تو بھی کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے, بڑے بڑے وعدے بھی کیے جاتے ہیں اور کوشش بھی کی جاتی ہے کہ بھئی ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کی جو مدت ہے کبھی اس میں کمی آتی ہے تو کبھی وہ طویل ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گرمیاں بھی ایسی ہیں. ایسے میں ایک عام آدمی کو, کیونکہ صحت پر بھی بہت برے اثرات اس کے پڑ رہے ہیں, ایک عام آدمی کی کیا, کیوں ظاہری بات ہے ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتے نا, ہماری کیا بینگ اے شہری, پاکستان کے ذمہ دار شہری, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, اور آگے فیوچر کے لیے یہ جو معاملات چل رہے ہیں, یہ جو تبدیلیاں چل رہی ہیں, کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل, انڈیویجول جو آپ کے فٹ سٹیپس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں کہ گاڑیاں سب سے میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں اسموگ ایشو میں, پولوٹنٹس میں, تو آپ
गाड़ियों के इंडिविजुअल लेवल पे आप उनके इंजन्स ठीक रखें, उनमें फ्यूल क्वालिटी वाला यूज़ करें ताकि कम से कम एमिशंस हों। अगर आपके इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो, ऑरेंज लाइन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, आप उसको यूटिलाइज करें ताकि उससे एमिशंस आप कम से कम कंट्रीब्यूट करें। अगर आपका ऑफिस करीब है तो यू कैन ट्रैवल बाय साइकिल, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि साइकिल पे हम क्यों सफर करें, आप साइकिल पे सफर करें और इस तरह आपको उससे फायदा हो सकता है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये हरमीत साहब ये बहुत ह्यूज टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो डेली बेसिस पे हम शॉपिंग करते हैं उसमें इतनी ज्यादा आपका पानी यूज होता है, इतनी एमिशंस इससे होती हैं, कंज्यूमर डिमांड की बेस पे इंडस्ट्री आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है आपके प्रोडक्ट्स। अगर आप कम और सस्टेनेबली आप प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करें, खाने पीने में, पहनने में, रहने सहने में, एसी और रेफ्रिजरेटर्स और ये सब चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो स्प्रेस के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, ये सब आपके बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो आउटडोर होती है इसको एम्बिएंट एयर क्वालिटी कहते हैं। आपकी इंडोर एयर क्वालिटी भी फिर होती है आपके जो इंडिविजुअल यूज है चीजों के ऊपर, जैसे आप परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं, आप डिओड्रेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इसी तरह की जो और प्रोडक्ट्स घर में आप यूज कर रहे हैं वो भी आपके पोल्यूशन में आपके कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इंडोर। तो ये जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं जिसको कंज्यूमर बेस्ड चॉइसेस कहते हैं, ये अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखें तो बहुत ज्यादा मरियम यहाँ पर आपसे एक और, जब ट्रांसपोर्टेशन की मैंने बात, देखिए जितने भी मेजर्स इस वक्त हुकूमत ले रही है, भारी जुर्माने करना, गाड़ियों को चेक करना, ये तमाम चीजें जिस तरह से आपने भी कहा है कि ये टेम्पररी हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से तो स्मॉग एक स्पेसिफिक सीजन में आती है जो कि विंटर्स से पहले का होता है, फिर जैसे जैसे आगे विंटर्स आएगी स्मॉग के जो बादल हैं वो छटते जाएंगे। हमें वक्त से पहले क्या हुकूमती सतह पर करने की ज़रूरत है? इंडिविजुअल लेवल पर तो अभी हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं ना, बट हुकूमत को टाइम से पहले क्या इकदाम करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ पर काबू पा सकें, जो कि ऑब्वियसली प्लानिंग नहीं थी, अब टेम्पररी इकदाम जो है वो बताए जा रहे हैं। सो वो चीजें बताएं जो वक्त से पहले करने की जरूरत थी और जो नहीं की गई। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि सारे इक़दामात जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है वो हंगामी सूरत हाल पे कर रही है, वो भी सिटीजन्स का और जो इन्वायरमेंट ग्रुप्स हैं उनका प्रेशर पड़ा है तो सोशल मीडिया पे ज़रा शोर मचा है मीडिया के प्रेशर से। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे बिल्कुल जैसे डेंगू पे सो रही थी ऐसे ही सो ही रही थी। लेकिन ये है कि चलें टेम्पोरेरी ही करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताऊं कि हमारे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन प्लेस हैं जो कि आपको हर पोल्यूटेंट के अगेंस्ट एक लेवल बताते हैं, एक थ्रेशोल्ड लिमिट बताता है कि इसके अगेंस्ट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसके ये एमिशन होने चाहिए, ये एक्सीड ना करें। तो उसकी कंप्लायंस सारा साल आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट उसकी मॉनिटरिंग करें, और आई गेस कुछ लेवल्स पे ये करते भी हैं, इनके पास डेटा होता है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करते हैं। तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स में कमी है, उसको पूरी की जाए। आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाए, उन पर फाइन्स इंपोज किए जाएं, क्वालिटी फ्यूल शहरियों को प्रोवाइड करवाया जाए। आपकी ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करके पाकिस्तान में है वो आपको प्रोड्यूस करके रिक्शा, मोटर बाइक्स ये सारी दे रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लिया जाए कि वो इस तरह के प्रोडक्ट और ये फिनिश प्रोडक्ट जब ये मार्केट में लाएं तो वो पहले दिन ही जो रिक्शा चलना शुरू होता है उसमें वो उसके इंजन क्वालिटी ठीक नहीं होती है। तो ये इंडस्ट्री इसको पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे इसको फिक्स करे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं आप इनकी सर्कुलर इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस होता है, उस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करें। इंडस्ट्रीज से वेस्ट मैनेजमेंट प्लान मांगे, आपके एयर एमिशंस का, आपके वाटर एमिशंस जो आपके वेस्ट वाटर है उसका, हर तरह के एमिशन जो एमिट कर रही है इंडस्ट्री उससे उसके मांगे और उनको एक डेडलाइन दें, और उसके बाद अगर इंडस्ट्री उसके साथ कंप्लायंस नहीं करती तो उनको अकाउंटेबल करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हम टैक्सेस पे करते हैं, जो मेरे जैसी सैलरी तबका बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहा होता है बाकी भी, तो हमें उसका फायदा ये मिलना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली वो आपके जगह जगह और एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि हम उसको बजाय अब मैं जब सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी और जगह जगह अवेलेबल होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे शहरी या आप जैसे शहरी इस ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रही है ना, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर ये चीज इंप्लीमेंट उस तरह से नहीं हो सकती अनलेस
کہ یہ حکومتی سطح پر اس کے بارے میں کوئی کیمپین نہ ہو, بیکاز لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس جتنی مرضی حکومت وہ کر لے, سہولیات دے دے, بٹ انہوں نے اپنی ہی پرسنل کنوینس یوز کرنی ہے. ایک خاص طبقہ ہے جو میرے خیال میں ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. سر ہم نے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کی بات کی, ہم پہلے بھی اپنے شو میں اکثر ذکر کر چکے ہیں, جو کراپس جلائی جاتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسموک کا باعث بنتی ہیں. سو مریم میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک سائٹ اگر مختص کر دی جائے کہ یہاں پر ہی یہ کام کیا جائے گا تو اس سے قابو پایا جا سکتا ہے, جو ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کراپس کے جلنے کی وجہ سے آتا ہے, یا اگر وہاں پر بھی جلیں گی تو وہ پوری انوائرمنٹ کو کریں گی آلودائی؟ جی بالکل, یہ جو کراپس برننگ کی وجہ سے ایشو ہوتا ہے یہ بھی ایک اسپیسیفک سیزن میں آف کورس ہوتا ہے, جب کسان گندم یہ فصلوں کی کاشتکاری کرتے ہیں تو پیچھے جو ان کا مشینری چونکہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کٹائی کے لیے, پہلے ہاتھوں سے ہوتا تھا تو یہ ایشو ہمارے پاس نہیں آتا تھا, لیکن اب چونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے, آپ کی ڈیمانڈ اسی طرح اسٹیپل کراپس کی پوری کرنی ہے کسانوں کو, تو وہ جلدی سے مشین سے کر دیتے ہیں اور پیچھے آپ کا اسٹبل رہ جاتا ہے, تو اس کو وہ پھر جلدی سے جلا دیتے ہیں تاکہ اگلی فصل کی بوئی شروع کر دیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسانوں کو کیپیسٹی بلڈنگ ان کی کریں, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں اور آسان اقساط پہ پرووائڈ کریں, ان کے لیے افورڈیبل بھی ہو تاکہ وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو اسٹبل کو نکالیں بجائے اس کے کہ اس کو جلائیں. اور میرا نہیں خیال کہ پہلے سے جو اتنی انفلیشن ہے اور کسانوں کی جو پروڈکٹیوٹی کووڈ کی وجہ سے بھی اتنا انہوں نے سفر کیا ہے, پھر اوپر سے انفلیشن, یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر, تو اوپر سے ان سے اپ ٹو 50,000 جو جرمانہ ان کے لیے ہوگا کہ اگر جلائیں گے تو ان کے پاس تو زندہ رہنے کے لیے بھی میرا خیال ہے محال ہو جائے گا. تو ٹیکنالوجی اور کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف میرا خیال ہے سال کے شروع سے ہی, اب نیکسٹ اسموک کے سیزن کے شروع سے ہی 2022 میں گورنمنٹ کو یہ کام شروع کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ سر پہ آئے تو آپ فائن کرنا شروع کر دیں. اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھی, جس طرح روما نے ذکر کیا کہ سارے کام, میں تو ایک چیز وہاں پہ میں نے دیکھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ زرتاج گل صاحبہ جب آئی تھی تو نئے نئے جو پلاسٹک بیگ ہیں ان پر پابندی, اور میں ان کے ساتھ رپورٹنگ کے لیے جاتا تھا, تو وہاں پہ جو عوام کا رد عمل تھا بڑا خطرناک قسم, کئی ڈپٹی کمشنر ان پہ اٹیک بھی ہوئے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت اگر کام کرتی ہے لیکن عوام ان کا ساتھ نہیں دیتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عوام کے لیے اویئرنیس کے حوالے سے ابھی تک کوئی کیمپین, کوئی اس طرح کی چیز, یا اسکول میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو نصاب ہے اس میں بھی ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں جس سے وہ بچہ سمجھ سکے کہ جو چیز وہ کر رہا ہے آنے والے وقت میں اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس نے کیا کردار اس معاشرے میں ادا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ آپ جب بچے کی پرسنالٹی بلڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی اسکول سے ہی سٹارٹ کی جاتی ہے, جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اسی کی پرسنالٹی کا پارٹ بنایا جا سکتا ہے, تبھی آپ کی پرسنل ہیبٹس جو ہے وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ہوتی ہیں. تو بالکل ہمیں سلیبس میں اس طرح کی چیزیں انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو انوائرمنٹ سے متعلق آگاہی آپ کو دے, کہ جیسے کیسے آپ نے ماحول کو صاف رکھنا ہے, آپ نے درخت لگانے ہیں تو اس کے ٹیک کیئر کیسے کرنا ہے. اور گورنمنٹ نے جو بلین ٹری سونامی ہے اس کے انڈر کچھ سکولز میں یہ سٹارٹ کیا بھی تھا کہ بچے خود ٹریز پلانٹ کر رہے تھے, لیکن آف کورس وہ ایک کیمپین کا پارٹ تھا, وہ لانگ ٹرم نہیں تھا کہ نئے بچے آئیں گے تو ان کا پھر کیا, وہ کیسے سیکھیں گے. تو ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, جیسے باہر ملکوں میں آپ دیکھیں کافی سارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ سال میں 2 دن ایسے رکھے جاتے ہیں جس میں بچوں سے اسکول کی اور اپنے ارد گرد کی صفائی کروائی جاتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اسٹاف یا ریسورسز نہیں ہے صفائی کروانے کے لیے, وہ ان کو ایک ذمہ دار شہری بنانے کے طور پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے, اور وہ پھر بچے جب اسکول سے سیکھ کے جاتے ہیں تو گھروں میں آپ جب کار میں اپنے یا بس میں ٹریول کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ, تو آپ کچھ باہر پھینکنے کی کوشش کریں گے تو بچے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا, تو بچے گھر جا کے بھی پھر فیملیز کو بھی سکھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کیمپینز کی پاکستان میں بھی ضرورت ہے, آف کورس, کہ پلاسٹک نہیں یوز کرنا, آپ نے کپڑے کے تھیلے یوز کریں, آپ نے کوڑا نہیں پھینکنا, بن میں ہی پھینکنا ہے, درخت لگانے ہیں, درخت لگے ہوئے ہیں تو اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو یہ آپ کے سلیبس میں اگر انکلوڈ چاہے تو آف کورس دیٹ وڈ بی بیسٹ. اچھا ہرمیت نے ذکر کیا, ہرمیت جس طرح سے آپ نے پلاسٹک بیگز کا ذکر کیا, وہ جب انیشیٹو لیا گیا تو اس کو اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا گیا تھا, بٹ وہ بہت ہی شارٹ ٹائم اسپین کے لیے تھا. اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہم جتنے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جائیں وہ آپ کو 10 یا 20 روپے چارج کرتے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں, بٹ جتنے چھوٹے جہاں پر شاپنگ زیادہ ہوتی ہے, سبزیوں کی دکانیں لے لیں یا چھوٹے گروسری سٹورز اگر آپ دیکھ لیں تو وہ شاپنگ بیگز ہی یوز کر رہے ہیں. سو ہمارے یہاں پر کچھ عرصے کے لیے ہوا تھا, وہ غائب ہو گئے تھے مریم,
प्लास्टिक बैग, जहाँ पे पॉलीथीन बैग जिनको बोलते हैं, कुछ अरसे के लिए दुकानों से गायब हो गए, ठेलों से गायब हो गए। हुकूमत ये नहीं करती कि वो जिस मकाम पे बनते हैं वहाँ पे उन पॉइंट सेंटर्स को बंद किया जाए। अगर वो सेंटर बंद हो तो जाहिर है कि वहाँ से उनकी तरसील नहीं हो पाएगी। तो ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो दोबारा यूज़ में आ गए हैं, और उसी तरह से उतनी तादाद में, उतनी क्वांटिटी में वो दोबारा बन रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ऐसा ही है। और बहुत सारी चीज़ों में आपकी इंडस्ट्री आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती है, और यही वजह है कि ये काइंड ऑफ एक फेलियर था PMLN की गवर्नमेंट में ही, जब उनने प्लास्टिक पे बैन लगाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ आपके जो आउटलेट्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, या मैं बाकी सारे नाम नहीं ले रही हैं, वो ऐसे हैं कि जिनने कागज़ के थैलों में आपको देनी चीज़ें शुरू कर दी, और वो आज तक उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर स्ट्रिक्ट गाइडेंस जो है वो इंडस्ट्री को दे दी जाए तो ऑफकोर्स आपकी मार्केट तक एक्सेस होगा। जो आप बात कर रही हैं ना, इंडस्ट्री ये बहुत ह्यूज है, वो कुछ ब्रांड्स का जिक्र कर रही हैं, वो सिर्फ ब्रांड्स की हद तक बात है। मैंने इस तरह के बहुत से जूसेस के ब्रांड्स भी देखे हैं जो पाकिस्तान के नामवर है, वो पेपर स्ट्रॉ की तरफ आ गए हैं। मसला वहां पर आता है जो हमारी जो आवाज है, जो चीज ज्यादा जहां से शॉपिंग कर रही है, वो सब डेली यूज की जो चीजें, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अवाम भी सुनने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि दूध लेने जाना है, मैंने बर्तन नहीं लेके जाना, मैंने पॉलीथीन बैग में लेके आना है, दही लेने जाना है, मैंने पॉलीथीन बैग में लेके आना है, खाना लेने के लिए मैंने जाना है, इवन चाय बनवानी है तो मैंने पॉलीथीन बैग में लेके आनी है। अवाम भी उसके लिए तैयार नहीं है। आदी हो गए, वो ये नहीं जानते, और उसके लिए कोई अच्छी कैंपेन भी ऐसी नहीं है हमारी जो चलाई जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बताया जाए कि ये हैजर्ड कितना बड़ा है, नुकसानदेह कितना ज्यादा है। जी मरियम जी, अगर आप देखें तो जो हमारे दादा नाना, ये वाली जो जनरेशन थी, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरा ख्याल है कि उन्हें किसी कैंपेन की जरूरत नहीं थी। वो आपको याद होगा कि मुझे याद है कि मेरी दादी या नानी जब मार्केट जाती थी तो उनके पास एक जाली का बना हुआ थैला होता था, हमेशा उसी में वो ग्रोसरी लेकर आया करती थी। उनको नए शॉपर की जरूरत नहीं पड़ती थी। या मुझे याद है कि घर में कोई पुराना दुपट्टा होता था तो वो उसका बैग सिलाई कर लेती थी कपड़े का, और वही बार बार यूज करती थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक बंदा भी घर में ये बता दे कि आपने प्लास्टिक यूज नहीं करना, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हैं, तो वो उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और ये इसके लिए ऑफ कोर्स अवेयरनेस रेजिंग की किस तरह से जरूरत है कि लोगों को बताने की जरूरत है कि एक अगर प्लास्टिक बैग आप यूज कर रहे हैं तो वो 100 साल से 600 साल गलने में लेता है, बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन के वो कितनी थिकनेस है। बिल्कुल ठीक आपने बात की है। थैंक यू सो मच मरियम, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मरियम ने बात की, मेरे ख्याल में हमें हर चीज हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, जो हम अपनी तब्दील करना चाहिए। हम अपनी हैबिट्स को तब्दील नहीं करते। हम लोग बहुत आसानी के आदी हो चुके हैं, और हम लोगों में हम लोग भी शुमार होते हैं कि हमें इतनी आदत इन चीजों की पड़ गई है कि हम फिर उस तरफ जब हमने जाना होता तो अनलेस कोई जबरदस्ती चीज या फाइन्स के साथ चीज इम्पोज ना की जाए, हम लोग बाज नहीं आते। सो एक तो वो चीज की जरूरत है। जहां तक स्मॉग का ताल्लुक है, कुछ टेम्पररी मेजर्स इस वक्त हुकूमत ले रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से मरियम ने भी कहा, नेक्स्ट सीजन आने से पहले हुकूमत को इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि आइंदा हम इसके जो असरात हैं उनसे बच सकें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे व्यूअर्स। अगर हम गर्मियां देखें तो गर्मियों में जो बिजली की लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही सर्दियां आन पहुंचती हैं तो इसमें गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इस इशू से जो आम शहरी है वो तो मुतासर होता ही है, लोगों के रोज़गार बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। सो इस बार भी यही सूरत हाल है कि अभी यहाँ पर सर्दियों के प्रॉपर सीज़न का उस तरह से आगाज़ नहीं हुआ, बट गैस की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और अगर हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर गैस इस वक्त ना होने के बराबर है। अभी ये सूरत हाल है, आने वाले चंद महीने लाइक दिसंबर देख लें, जनवरी जब भरपूर सर्दी होगी तब सूरत हाल क्या होगी। पिछले साल अगर हम देखें तो LNG के जो मुआहिदे थे वो बर वक्त नहीं किए गए, जिसके बाद सूरत हाल ये देखने में आई कि महंगी LNG मिली, और बर वक्त मुआहिदे ना करने की वजह से जो गैस बहरान था वो लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा संगीन सूरत
صورتحال اختیار کر چکا تھا. اس دفعہ جو ایشو منظر عام پر آ رہا ہے کہ جہازوں کی آمد میں اگر ہم پورٹ قاسم کا ذکر کریں تو یہاں پر ٹرمنل پر جہازوں کی آمد میں کمی کی وجہ سے گیس بحران مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. 50% تک جو جہاز ہیں وہ یہاں پر کم آئیں گے اور یہ صورتحال جنوری تک کہا جا رہا ہے برقرار رہے گی. آخر اس طرح کے رؤوف صاحب کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو ابھی ہمیں کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے. ماہر توانائی امور ارشد عباسی صاحب اس وقت شو میں ہمیں جوائن کریں. ارشد صاحب تھینک یو سو مچ سر, ویلکم ٹو دا شو. سر اس وقت موجودہ کرائسس کا ذمہ دار کون ہے یہ بتا دیں. دیکھیں اس کے سب ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹیپل ایجنسیز یا ملٹیپل ڈپارٹمنٹ لوگ اس کے رسپانسبل ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کبھی کوشش کم کی گئی ہے کہ ہماری جو انڈینیس گیس ہے ہم اس کو کتنا ایکسپلور کریں. ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم نے ایل این جی پورٹ پہ آ گئے. اور جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے جو آرڈرنگ جو ہم نے ایل این جی کے جتنے اسپاٹ میں جو بائنگ تھی, میرے خیال میں وہ اس میں کوئی اچھی مینج ہم نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے, ایک سچ بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گزشتہ 3 سالوں میں جو انرجی کے ایڈوائزر آتے رہے, پہلے ایک صاحب آئے پھر دوسرے آئے اور ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے. اب اس طرح مینج جس طرح ہونا چاہیے تھا, جس طرح کارگوز کو آنا چاہیے تھا, وہ کارگو اس طرح نہیں آئے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس جو ہے وہ مینج نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ایل این جی آنی ہے یہ تو بیسیکلی ایک ہے تو جانی تھی پاور پلانٹس پہ یا پاور پلانٹس پہ جانی چاہیے تھی, لیکن ہم نے یہاں پہ گیس کا ماسٹر پلان نہیں بنایا. جیسے یہ ممکن ہے, پاسبل ہے کہ ہم اس دفعہ پوری ڈائیورژن کرتے اس سائڈ کے پر, یا تو پاور سائڈ پہ یا ڈومیسٹک جو جیسے گھریلو صارفین ہیں ان کی طرف دیتے, اور دوسری انڈسٹری کو یا جیسے فرٹیلائز ہے یا کسی سائٹ کے پر اس دفعہ کٹیل کرتے. میرے خیال میں ہمارا گیس مینجمنٹ کا جو ماسٹر پلان ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں آیا. دوسری رؤوف صاحب, جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ جب بھی یہ گورنمنٹ جیسے ہی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم تقریباً 10-15 جتنے لوگ تھے ٹاپ کے پاکستان کے آئل اور گیس کے ایکسپرٹ, انہوں نے ایک سبمیشن اس گورنمنٹ کو دی تھی کہ دیکھیں ہم 3 سے 4 یا 5 سال میں یا 8 سال میں ہم گیس آئل اور گیس میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. پاکستان میں اتنے گیس کے اور آئل کے ریزروز ہیں کیونکہ ابھی ہمارا جو ایریا ہے پاکستان کو تقریباً 43 یا 45% ایکسپلور ہوا ہے. ابھی کے پی کے کا ایریا, نارتھ وزیرستان, اور جیسے آپ نے سنا کہ بلوچستان اسپیشلی کولو, ابھی ہم نے وہاں پہ اتنا کوئی کام شروع نہیں کیا. اور پچھلی جو گورنمنٹ تھی, ایک بات بڑی کہنی پڑے گی کہ ان کی بھی فرسٹ پرائرٹی تھی ایل این جی, اس لیے جتنی آئل اور گیس کی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں وہ پاکستان سے چلی گئی تھی. ایک تو یہ ایشو ہے, ہم نے ڈومیسٹک کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 5-6-7 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا بھر میں انقلاب آ گیا شیل گیس کا, کہ امریکہ پہلے جو آئل اور گیس مڈل ایسٹ سے منگوایا کرتا تھا اب وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے. پاکستان کی بھی الیکشن ہوئی تھی اور پاکستان میں 105 TCF گیس اور 9 ملین آئل ریزرو جو ہے وہ بالکل آئیڈینٹیفائی ہوتے. اور جب اس کی ایک رپورٹ میں اس عاجز نے خود عمران خان صاحب کو دی جب یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے کہ عمران خان صاحب دیکھیے پاکستان میں یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس وقت انہوں نے کہا تھا یار جیسے میں آؤں گا انشاءاللہ یہ شیل آئل گیس کو اس کو بھی ایکسپلور کریں گے. اور اسپیشلی جو کے پی کے میں ایک چیز بتا دوں رؤوف صاحب کہ وہاں آئل اور گیس سیپ ہوتی ہے. کہیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ دیکھیں کہ وہاں پہ گیس بند ہو رہی ہے کرک ایریز میں, کچھ اور ایریز میں آئل وہاں پہ ہے. اس کو ٹیپ کرنا چاہیے تھا. اس پہ بھی اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا, بلکہ ان کی ویڈیو بھی ہے, کہ جی یہ دیکھیں یہ تو جسے کہتے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, اوز آؤٹ ہر چیز ہو رہی ہے, اس کو گورنمنٹ ٹیپ نہیں کر رہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں, میں آپ سے یقین سے بتا سکتا ہوں کہ 1 لاکھ بیرل آئل 1 BCF گیس ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے. تو ایکسپلوریشن سائٹ کے پر ہماری پرفارمنس یہ ہے. دوسری ایک ہے ڈیمانڈ سائٹ پہ. دیکھیے آپ کو پتہ ہے جیسے سردیاں شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, برنر تو گیس کچن کا چلتا ہی ہے, ساتھ ہیٹرز اور گیزر آتے ہیں. ہمارے ہیٹر اور گیزر یہ انتہائی انافیشینٹ ہے.
یہ دنیا میں اس طرح کے ہیٹر گیزر آپ کو نہیں ملیں گے. اب دنیا میں جپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی منیمم کہتے ہیں نا 1 مالیکیول آف گیس کا میکسیمم آپ کو ہیٹ دیتے ہیں. اور گیزر اس سائٹ پہ بھی کبھی ہم نے ہماری دونوں جو گیس کمپنیز ہیں کام نہیں کیا. البتہ اس کے اوپر ورلڈ بینک کی بڑی زبردست سپورٹ تھی کہ دیکھیے اپنے جو اپلائنسز ہیں ان کو ٹھیک کریں, کم از کم 50% تو وہ ضائع کرتے ہیں. آپ کبھی جائیں سرکاری دفتروں میں اور وہاں پہ اس وقت ہیٹر چل رہے ہوں گے, ذرا وہ ہیٹر دیکھیے کس قسم کا ہے. وہ برنر جو ہے وہ اسٹیٹ گیس جلا رہا ہے, جس سے وہ نتائج نہیں ملتے جو کہ دنیا میں جو نئی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیٹرز اور گیزر آئے ہوئے ہیں. ایک یہ سائڈ بھی ہے, لیکن یہ ایجوکیٹ کرنا بھی تھوڑا سا گورنمنٹ کا بھی کام ہے. عباسی صاحب, ہماری جو گیس سپلائی کمپنی ان کا بھی کام ہے. یہ کام ہم نے ٹوٹل نہیں کیا. اور جیسے اب گورنمنٹ کا یہ ایک ماسٹر پلان آیا ہے, کبھی دیکھیں آپ نے 1 مہینہ بڑا ٹف گزارنا ہے, یہ دسمبر اور جنوری کا, اگر یہی میسیج دینا ہے تو پھر دیکھیے آپ دیکھیے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان میں. آپ کو یہ بتاؤں کہ انرجی ڈیل کرنے کے لیے ایک نہیں ہے, وہ آپ دیکھیں کہ بریگیڈ آف پیپل سٹنگ, لیکن انفارچونیٹلی کبھی بھی ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل پاتے جس طرح دنیا کے باقی ملکوں میں. یہاں میں کہتا چلوں دیکھیے اب ہم کہتے ہیں جی افغانستان میں ہماری دیکھیں کتنی فتح ہو گئی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, میرا حالانکہ وہ ایشوز نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب افغانستان میں ہماری اتنی ایز آؤٹ ہوگی, ریلیشنز اچھے ہو گئے, اب ترکمنستان جہاں پہ LPG دیکھیں جو ہوم ہے وہاں سے ہمیں LPG لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا رؤوف صاحب, اب ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ. آپ کو پتا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن, وہ گیس پائپ لائن ایرانی بارڈر پہ ٹرمینیٹ ہے. اب ہمیں کسی انٹرنیشنل پریشر کے بغیر وہ گیس وہاں سے لینی چاہیے. یہ انتہائی زیادتی ہے. ارشد صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. سر سوال جی سر, میں بالکل اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک تو روس کی پائپ لائن جو تھی وہ بھی کوئی معلوم کس وجہ سے مکمل نہیں ہو پائی, ایران والے کی بھی مکمل نہیں ہو پائی. وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے امریکن پریشر ہے ہم پہ بہت زیادہ. جب ہم اتنے بڑے کرائسس میں موجود ہیں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ارشاد کہ یہ ہمیں پہلے کام کرنا چاہیے کہ پھر ہم اپنی گیس پائپ لائن مکمل کریں. ایکسپلور کرنے والی بھی بات صحیح ہے, لیکن یہ پریشر کیا آپ کے خیال میں ہم چھوڑ پائیں گے, ختم کر پائیں گے؟ یہ جو ایران کی پائپ لائن کے حوالے سے ہے, یا روس والا تو پریشر نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہمارا مکمل ہو رہا پائپ لائن. دیکھیے رؤوف, آپ کو بتاؤں کہ جو روس کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ تو بیسیکلی نارتھ ساؤتھ ہے, کراچی سے لاہور تک, وہ تک ایک ڈومیسٹک ہے کہ اس کی ذرا ٹرانسمیشن لائن کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیے بڑے ایشوز کور کرتے ہیں اور آپ کی سیاست پہ بھی بڑی اچھی نظر ہے. اب ہمیں کہنا چاہیے کہ بتائیے ایران کے ساتھ آپ دیکھیں نا, آپ ڈیلی خبریں سنتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ڈیزل ایران سے سمگل پکڑ لیا, اتنا پکڑ لیا. یار خدا کے واسطے, ایران, انڈیا اور چائنا کتنا ایران سے آئل لے رہے ہیں. اب انہوں نے ایک ماسٹر پلان مکمل کیا ہے کہ سمندر کے راستے انڈیا ایک پائپ لائن لے کے جا رہا ہے گیس کی انڈیا میں ایران سے. تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, کیا پریشر ہے ہمارا؟ تو دیکھیں پریشر اس کا مطلب یہ ہے کہ 220 ملین پاکستانیز کا پریشر نہیں ہے, کسی دور ایک ریموٹ جگہ پہ واشنگٹن کا پریشر ہے. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہیے گا. ہرمیت چاہیے کہ دیکھیں اب عمران خان لاسٹ 1 منٹ ہے سر, ساتھ ہی رہیے گا ارشد صاحب. جی ہرمیت لاسٹ 1 منٹ. وہاں تک ٹرمینیٹ ہوئی ہے اور سب سے آسان اگر ہم دیکھیں جس طرح پریشر کی بات کی جاتی ہے, ارشد صاحب پلیز, 1.5 سال قبل اس کے اوپر کام ایرانی بارڈر پر مکمل ہو چکا ہوا ہے. جی جی, ہم نے آگے گیس پائپ لائن اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ہماری ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے ارشد صاحب ساتھ ہی رہیے گا. سر ساتھ ہی رہیے گا. جی ہرمیت. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ سردی یعنی سے گزشتہ سال کی جو سردی تھی اس سے قبل وہ یہ کہہ چکے تھے کہ آنے والی سردیاں, مزید جو آنے والی سردیاں اور خطرناک ہوں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر نیپرا کی جو رپورٹ ہے اگر وہ ہم پڑھیں تو اس میں تقریباً یہ اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ 14 جو ہے کارگو منگوائے جا سکتے تھے پر نئی حکومت نے نہیں منگوائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بیانات دیکھیں حماد اظہر صاحب کے تو وہ مناظرے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن حقیقت طور پر اگر آپ دیکھیں تو مجھے یاد ہے کہ صرف جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ گرمیوں میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے گھر میں گیس نہیں تھا, لوگ وہاں پہ بھی ایک ٹائمنگ ہوا کرتی تھی کہ بھئی 9 بجے, اب تو بالکل غائب ہی ہو گئی ہے. تو ایسے میں کیوں اقدامات نہیں کیے جاتے؟ کیا یہاں پہ کون سی مجبوریاں ان کی بنتی ہیں, یا مشیر یا وزراء غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں وزیر اعظم تک جو چیز پہنچی ہے؟ ارشد صاحب شارٹ آنسر چاہیں گے آپ سے.
अरविंद, मैं पहले तो यही कहूंगा कि दुनिया में शायद किसी गांव में गैस पहुंचाना जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। पॉलिटिकली हमने एक प्रेशर्स जो है वो लोगों के लिए हैं, वो गैस गांव तक पहुंचाई है। एग्जांपल है कि गुजरखान में राजा परवेज अशरफ ने अपनी पूरी हल्के में गैस पहुंचाई है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। अब आप देखें कि दुनिया में जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, क्या कतर है या मलेशिया है या इंडोनेशिया, क्या वहां तक गैस जाती है? देखिए वहां पे एलपीजी आते हैं। आप इंडिया में देखें वहां पे एलपीजी आ रही है। हमने ये पॉलिसी नहीं बनाई। दूसरी बात ये कि अगर ये गैस इतनी देनी थी, इतने कनेक्शन आपने देने थे, इसके ऊपर बड़ी हमने रिपोर्ट्स भी बना के दी, भाई ये क्या आप कर रहे हैं। सप्लाई साइड पे आपने क्या किया? आपने जैसे ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। जी, थैंक यू सो मच अर्शद साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। वही बात कि पॉलिसी कोई नहीं बनाई गई, स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। जो हमारे यहाँ पर गैस है, पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई, जैसे ये कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कि मतलब इतने ज़्यादा कनेक्शन जो आप मैनेज ही नहीं कर पाते, उन कनेक्शंस को देने की फिर क्या वजूद थी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अपनी इसमें पॉलिटिकल जो है ना नालायकी वो शामिल है, और अपनी गैस पाइपलाइंस उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मजीद जो यहाँ की गैस है उसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये तमाम इशू हमने आपके साथ डिस्कस किया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी अब कल इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा।